बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉपुलैरिटी की सज़ा और जज़ा का पैमाना आखिर है क्या, ये आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुल्की निज़ाम इंसाफ क्या एक नई तारीख़ लिखने जा रहा है? क्या पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी होती है, या अगर कोई शख्स इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है, उसकी अगर इतनी फॉलोइंग है, तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आइन हो, कानून हो, कायदे हों, ज़ाब्ते हों, क्या ये तमाम की तमाम रिवायात बेमानी हो जाएंगी? एनीवे जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज उस केस की समाअत थी, और पहली समाअत थी जिसका हम सबको शायद इंतज़ार था, और वो केस है जी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का। आज उसकी पहली समाअत हुई, और ये जो समाअत थी गिलों और शिकवों से भरपूर थी। हम ये देखते हैं कि पहले तो एक शख्स को जिसका नाम है इमरान खान, उसको अदालत ख़ुद शोकॉज नोटिस करती है। नोटिस दे करके उसे इस तौहीन अदालत केस के बारे में बताया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है कि भाई ये फ़ैसला करना है कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए कि नहीं हुए। और जब उस केस की पहली समाअत होती है, तो पहली समाअत के पहले ही दिन अदालत ये कन्विंस करने की कोशिश करती है इमरान खान साहब को कि भाई आपका दाखिल किया हुआ जवाब ठीक नहीं है, हम बहुत अफसुर्दा हैं, हम बहुत रंजीदा हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपने जवाब पर नज़रसानी करें, आप वापस जाइए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 रोज़ के अंदर सोच समझ कर जो इसका जवाब बनता है, आप काइंडली वो जवाब अदालत में दाखिल कराइए। अब अदालत की तरफ से इतनी बड़ी इशॉरिटी के बाद अब कव्वी उम्मीद है कि इमरान खान साहब एक यू टर्न लेने जा रहे हैं। वैसे भी वो यू टर्न के कायल हैं, यू टर्न को मानते हैं, अब तो उन्हें एक वैलिड रीज़न, एक बहाना मिल गया है यू टर्न लेने का। वो अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये देखना बाकी है। क्या ये तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए या उनसे माफ़ी मांगने के लिए हो रही है? क्या अदालत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को झुकाना चाहती है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, जी हाँ, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस के हवाले से एक फ़ैसला बाकी फ़ैसलों की बुनियाद बनेगा या एक नई राह बनाएगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि तलाल चौधरी हो, दानियाल अजीज़ हो, निहाल हाशमी हो, इनके लिए तौहीन अदालत के क्या अलग कवानीन हैं और इमरान खान साहब के लिए क्या अलग कवानीन हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस एक केस के ऊपर बेस है। सो लेट्स सी कि कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रखूँगी। वैसे तो मेरी अतात तारिर साहब के साथ कमिटमेंट है, मौवन ख़ुसूसी हैं वो वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने मुझसे ज्वाइन करना था, उनके साथ एक 10-15 मिनट की हमने चिट चैट करनी थी, तो जैसे ही वो हमारे साथ बन जाएंगे हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे मुसर्रत चीमा साहिबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द शो विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तो वैसे PMLN से करना चाहती थी, लेकिन लेट्स हैव PTI ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम बेनिश, बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, आपको तो आज ये सुनकर, ये समझकर, ये जानकर खूब मुसर्रत हुई होगी कि इमरान खान साहब एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, नो डाउट। इमरान खान साहब के पीछे बहुत बड़ी फॉलोइंग है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इतने पॉपुलर लीडर जो कि भरे मजमे में खड़े होकर के खातून जज को धमकियाँ दे रहे होते हैं, और फिर माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, सुभान अल्लाह, फवाद चौधरी साहब के वो जो कि जिन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भेजा है, उनको खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे होते हैं। ना इमरान खान साहब को कोई कुछ कह रहा है, ना फवाद चौधरी साहब को कोई कुछ कह रहा है। ये सूरत हाल देख करके आप तो बहुत ही ज़्यादा पुरमुसरत हुई होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेनिश। अगर ये वाकई ही ऐसी कोई बात की होती तो ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा इनफैक्ट इसलिए नहीं हुआ कि जब कभी भी हमें किसी भी इदारे से, मैं अदालतों की बात कर रही हूँ, इंसाफ नहीं मिल रहा होता या हम समझते हैं कि ये डिसीजन ठीक नहीं आया, तो हम अपील में जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। तो ये सारी लीगल ऑप्शंस हैं जो आपका आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है उसको अवेल करने के लिए। हमने कानूनी कार्रवाई की बात की थी, और चूँकि हमसे मुराद हमारे चेयरमैन ने, और उस वक्त एक जज्बात हमारे सबके आपके सामने है, जिस तरह से बरहिना करके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उनके सबसे करीबी साथी को, जो उनके साथ हर वक्त ड्यूटी पे होते थे। तो कोई भी इंसान, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून को हाथ में लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं की जो माजी में होता रहा। माजी में ऑनरेबल जजेस की वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा अदालतों के ऊपर। प्रैक्टिकली एक तरीके से ब्रीफकेस लेके एक
آج کل جو تارڑ صاحب پائے جاتے ہیں ان کے آباء و اجداد خریدنے کے لیے پھرتے تھے اور جو نہیں بکے ان کو انہوں نے اٹیک کیا پریکٹیکلی. اس کے بعد آپ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹس نکالیں. ابھی تازہ زیادہ دور ہم ماضی میں نہیں جاتے, ابھی جو سی ایم الیکشن ہوا ہے پنجاب کی بات کر رہی ہوں, تو جو کچھ یہاں پہ صلاحاتیں سنائی گئی, جس طرح سے فیصلوں کو کرٹیسائز کیا گیا, پھر طلال چودھری, پھر اپنا جاوید لطیف, آپ ذرا ان لوگوں کی زبانی بد کلامی آنریبل ججز اینڈ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نکالے, وہ آتی ہیں. اور پھر نہال ہاشمی صاحب دی گریٹ, تو وہ ساری چیزیں تھی توہین عدالت. یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے پہلے ان کے اوپر تشدد ہوا تھا اور آپ نے پھر ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا, تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اس کو اگر یہ اور اگر ایسا ہوا ہوتا بینش, تو آپ کو پتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اس کے اوپر ایکشن لیتی. پھر ہمارے ملک میں یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ چونکہ خان صاحب واقعی اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ ان کا سٹیچر اب اتنا بڑا ہے کہ ادارے, عوام سب ان سے توقع کرتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, وہ اپنا جو الفاظ کا چناؤ, اینڈ ایون لہجہ بھی ہم سارے ایز اے نیشن ان سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بالکل ریلیکس ہونا چاہیے, لیکن اگلا بھی انسان ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. آل رائٹ, میں عمران خان صاحب کے بارے میں تو بات نہیں کرتی کیونکہ ان کا میٹر جو ہے وہ سب جوڈس ہے. فواد چودھری صاحب کا میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتی ہوں, آپ پہلے سن لیجئے. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود بھی جتنی باتیں کی ہیں, آپ کو شاید وہ دوبارہ ریکنسیڈر کر کے اس حوالے سے جواب جو ہے مرتب کرنا پڑے گا. رانا صاحب ذرا بتائیے جی, فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس وقت ایک انقلاب کے, اور اگر عمران خان کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آئے گا, پھر فیصلہ عوام کریں گے. ابھی تک تو ہم نے روکا ہوا ہے. اس میں ہمارے سوچنے کا زیادہ کام نہیں ہے, ان میں نااہل کرنے والوں کا سوچنے کا زیادہ کام ہے. آپ عمران خان کو ہٹائیں گے, کیسے خود رہ پائیں گے, یہ تو آپ نے سوچنا. پہلے تو بھی دیکھتے ہیں نا, ابھی تو یہیں پہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کیا ہے سو موٹو لینے کا. ابھی تو یہ کیس پہلے تو دیکھتے ہیں نا اس کے کیا بنے گا, کیسے آگے چلے گا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی آئی وڈ سے رائٹ. اگر آپ عمران خان کو یہ سمجھیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. عمران خان کے جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہنے, جج صاحب کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے. رو ورسز ویڈ اس وقت ہم سپریم کورٹ یو ایس اے کے لوگ انڈے مار رہے ہیں سپریم کورٹ پہ جا کے, ملک پھر بھی چل رہا ہے. جی جناب, آپ کو لگتا ہے مسرت چیمہ صاحبہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی عوام کو بھی روکا ہوا ہے, عوام نکل آئے گی اینڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, جو ساری باتیں بیسیکلی یہ تو انسائٹ کرنے میں, انتشار کے زمرے میں آتی ہے, آپ کو لگتا ہے جو ساری باتیں فواد چودھری صاحب نے کی وہ ٹھیک کی نیشنل ٹی وی پر؟ میں 100% ان سے ایگری کرتی ہوں. سن لینا بینش, میرا موقف یہ ہے کہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتی ہوں, اور ہر ذی شعور پاکستانی جو آئین اور قانون کی پاسداری کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ کیوں نہیں اس کے اوپر اس کی تائید کرے گا. وجہ سن لینا, وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کے ہر معاشرے میں, آپ امریکہ کے اندر دیکھیں کیا کورٹس کے باہر لوگ پرامن پروٹیسٹ نہیں کرتے جن کو انصاف نہیں ملتا. ڈیلی کی ذرا نکالیں نا گوگل پہ جا کے. ایک اور اہم چیز کہ جہاں پہ آپ کو کھلم کھلا پتا ہو کہ ایک سائیڈ کے اوپر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, ایک سائیڈ کے اوپر ایکچول دہشت گردی کرتے ہیں, ایف آئی اے کے اوپر, نیب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, دہشت گردی کا پرچہ وہاں نہیں ہوتا, اور یہاں پہ اگر ہوتا ہے تو کاروائی اس کے اوپر نہیں ہوتی. اور یہاں پہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی کہ خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتی, اگر آتی تو اب تک ہو چکا ہوتا فیصلہ. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر کرنا کہاں کی انصاف پسندی ہے. پھر ایک اور بات, جہاں تک انہوں نے وہی فورن فنڈنگ کل ہوئی ہے نا, 500 کروڑ لوگوں نے دیے ہیں فنڈز. اچھا میری کمپلیٹ کر لوں. آپ کا وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. آج اس طرح کے ریمارکس آئے کہ آپ بھی نظر ثانی کریں نا, یہ کمیونیکیشن, یہ وفاق کو کہا گیا کہ آپ بھی نظر ثانی کریں, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نظر ثانی کی تو گنجائش ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. اگر ہمارے لیے ہے تو اداروں کے لیے بھی تو ہے نا, کہ ایک طرف آپ اتنا امتیازی سلوک, میری بات سنیں نا, میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, ایک کنوکٹڈ شخص کی ابھی پچھلے 2 دن پہلے بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر, حالانکہ بین ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر, ان کی تقاریر سنائی گئی. انہوں نے اداروں کو نہ صرف للکارا, آنریبل عدلیہ کو, کورٹس کو, ہر وقت ان کی جو بیٹی بھی ہے نشانے پہ رکھتی ہیں. وہاں پہ پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا جاتا, جبکہ وہ اپنے ابا کی عیادت کے لیے ضمانت پہ ہے نا. تو عدالت کو چاہیے نا کہ ایک شخص نے جس نے ایفیڈیوٹ
دیا تھا وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو کوئی ٹریٹمنٹ کا تو چکر اس وقت نہیں ہے. وہ کیوں اس وقت تک باہر بیٹھے ہیں؟ کبھی انہوں نے پوچھا ہے شہباز شریف کو بلا کے؟ جب اتنی زیادہ یہاں پہ ناانصافی پہ مبنی رویے ہوں گے تو پھر عوام تو نکلتی ہے نا. اور میری بات سنیں، جہاں پہ پوری دنیا میں عوام نکلتی ہے ناانصافی کے خلاف، اس سے مراد جو فواد چودھری صاحب کی وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اوپنلی آپ لالیسنس کریں گے، فسطائیت تو آلریڈی ہم سہ رہے ہیں، دہشت گردی بھی ہم سہ رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو، پاپولر ہم کیوں کہتے ہیں، 4 صوبوں میں اس وقت بھی ہماری حکومت ہے، سب سے زیادہ نمبر آف سیٹس پاکستان میں اس وقت ہماری ہیں. تو وفاق کا جو ایک لیڈر ہے، جو عوام جس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، فور نو ریزن اگر آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اپنی خواہش کو سنبھال کے رکھیں، پھر عوام اپنا فیصلہ دے گی. جب مجھے عدلیہ میں، مجھے الیکشن کمیشن میں، مجھے سے مراد میں پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہم عدالت کہاں لگائیں گے؟ عوام کی عدالت پھر چوکوں میں چوراہوں میں لگے گی. اس سے مراد یہ ہے، اور یہ ہمارا سٹانس ہے، اور یہ بالکل ریالٹی بیسڈ ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آل رائٹ، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو وقتاً فوقتاً شامل کرنا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں ان تمام تینوں پینلسٹ کی جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی. ویل بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد باقاعدہ طور پر ایک دفعہ آپ لوگ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے تینوں پینلسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جن سے ہم وقتاً فوقتاً یعنی باری باری بات کریں گے. مسرت چیمہ صاحبہ سے تو آپ ہماری گفتگو سن ہی رہے تھے پاکستان تحریک انصاف سے. ویری آنریبل عطا تارڑ صاحب اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہوئے چاہے 10 منٹ لیٹ ہی صحیح لیکن جوائن کر چکے ہیں شو میں. معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے. پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں عطا تارڑ صاحب سے جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. عطا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. عدالتی جو ریمارکس ہیں وہ آج کی جو پیشی بھی ہے، آج کے جو تمام تر ریمارکس بھی سامنے آئے، وہ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. اگر جواب ٹھیک ہوتا تو یہ کہا گیا کہ کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی. بٹ عطا مائی کوشچن از کہ اگر ماضی میں آپ کے ساتھ لیٹ اٹ بی طلال، لیٹ اٹ بی نہال، لیٹ اٹ بی دانیال، اگر ان کے ساتھ کچھ غلط فیصلہ ہوا اور آپ اس کے اوپر کافی شور مچاتے رہے، تو ضروری ہے کہ آپ وہی غلط فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بات غلط فیصلے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر اگر اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ رول آف لا جو ہے وہ صرف غریب آدمی کے لیے ہے، میں سیاہ کروں سفید کروں، میں ایک سپر سٹار ہوں، میرے پہ کسی قانون کا جو ہے وہ نفاذ نہیں ہوتا، تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایک خاتون جج کو اس کے پہلے نام سے پکارتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ پکارتے ہیں وہ ایک ہمارے معاشرے میں ویسے ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور یہ ڈیفینس لینا کہ اگر وہ خاتون ایگزیکٹو افسر ہوتی تو میں تو سمجھا تھا وہ ایگزیکٹو افسر ہے، تو وہ بھی بات مناسب نہیں ہے. اگر وہ ایگزیکٹو افسر بھی ہوتی تو کسی خاتون کو ایسے نہیں پکارنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کا جو ایک قانون ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اب آپ اگر یو ٹرن لیں اور آپ کہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں الفاظ واپس لیتا ہوں، میں غلط سمجھا تھا، تو اس سے بات نہیں بنے گی. اور دیکھیے، یہ کچھ جوڈیشل ڈسکریشن ہوتی ہے جہاں پہ ثوابدیدی اختیار شروع ہوتا ہے. اس ثوابدیدی اختیار کے تحت جج صاحبان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ معافی مانگنے کے باوجود بھی سزا ہو سکتی ہے. نہال ہاشمی صاحب کو سینٹ کی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے، ان کو قید کاٹنی پڑی. تو دیکھیے، جب ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں، ایک قانونی پروسیس سے گزرے ہیں، تو یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اس میں بچت اس لیے ہو جائے گی کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ اگریسو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اگریشن کو کم کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یہاں پہ توہین عدالت کے قانون کو مکمل طور پر اس پر عمل درآمد کروایا جائے. کیونکہ ایک شخص اگر اپنے الفاظ واپس لیتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. جو توہین اور جو جس لہجے میں تہذیب و تمدن سے ہٹ کے اس خاتون جج کی بات کی گئی، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور اس ٹرینڈ کو ختم ہونا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا نفاذ جو ہے وہ سب پر برابر ہونا چاہیے. لیکن عطا ایک اور چیز ہے جو کہ تاثر آ رہا ہے پی ایم ایل این کے بینچز کی طرف سے. جیسے عطر من اللہ صاحب، جو جسٹس عطر من اللہ صاحب ہے، ان کا مقابلہ جسٹس عطر من اللہ صاحب سے ہونا چاہیے.
जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का मुकाबला साकिब निसार साहब के साथ नहीं हो सकता और बनता भी नहीं है, बिकॉज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आप उनके दूसरे केसेस देखें, आप खुद वकील हैं, आप खुद लॉ को जानते हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिसेस देखें, अगर आप उनके केसेस देखें, अगर आप उनकी रिमार्क्स देखें, तो वो जमहूरियत की, सियासतदानों की बहुत कदर करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह से साकिब निसार जैसे फैसले की तवक्को रखना या उम्मीद रखना मेरे ख्याल से ज्यादती है। आप ये नहीं समझते? देखिए, जहाँ पे अतर मिनुल्लाह साहब ने वकला तहरीक में और जो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स हुई हैं उसमें अपना किरदार अदा किया है बतौर एक रिस्पॉन्सिबल लॉयर के जज बनने से पहले, वहीं पर वो अब चीफ जस्टिस हैं और बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी मातहत अदालतें हैं, हाँ जी, उनके जज साहिबान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बतौर जज आपको कहीं ना कहीं ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, वरना कल को कोई भी उठेगा और वो जज साहिबान के बारे में ऐसे रिमार्क्स देगा कि जिससे नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा, फैसलों को मानने से इनकार किया जाएगा, लोगों को बगावत पे उकसाया जाएगा। तो ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है बिनिश साहिबा, जो शहबाज गिल ने किया और फौज के अंदर एक बगावत पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। उसके बाद इमरान खान साहब ने जल्दी पर तेल का काम दिया और उन्होंने एक इदारे के साथ जब एक महाजराई शुरू हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने दूसरे इदारे पर हमला कर दिया। तो ये देखिए, इदारों की जो इज्जत है वो मोहतरम भी हैं इदारे, वो मुकद्दम भी हैं, और ये बतौर चीफ जस्टिस मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी आयद होती है उन पर कि वो इस तौहीन का कैसे नोटिस लेते हैं और वो कैसे एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्योंकि अल्फाज वापस लेना, मैं दोबारा दोहरा दूं, अल्फाज वापस लेने से वो उसकी इज्जत वापस नहीं आएगी, और जिस तरीके से ललकारा गया कि हम इन फैसलों को नहीं मानते, तो ये मुनासिब नहीं है। और देखिए, माजी में हमने भी तहरीकें चलाई हैं, हमने कभी एक तो तमीज, दूसरा तहजीब और तमद्दन का दायरा नहीं छोड़ा। हमने हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब की आप जबान देखी, हमेशा इमरान खान साहब कह के पुकारा। अगर कभी इदारों के हवाले से भी बात हुई तो वही तहजीब और तमद्दन के दायरे में हुई, किसी का नाम लेकर ओए करके उसको नहीं पुकारा गया। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, देखिए, उन पे ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि पूरी जुडिशल सिस्टम की जो एक इफेक्टिवनेस है, जो एक मौसर तरीके से आपके अदालती फैसलों पर अमल दरामद होता है, अदालतों के हुक्म माने जाते हैं, वो सब कुछ दांव पर है। और अगर उन्होंने दिखाई तो फिर एक चीज मुझे बता दें प्लीज, मुझे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऐड करना और फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाना है। फैसल भी आपको सुन रहे हैं और वो भी कमेंट करने का वेट भी कर रहे हैं और मैं उनसे सवाल भी करना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज़ बस मुझे बता दें, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको पहले कुछ सुनवा देती हूँ। काशिफ साहब ज़रा सुनवाइए इनको कि हमारे जो वज़ीर कानून हैं वो क्या फरमा रहे हैं, फिर मैं अपना ज़रा सवाल रखूँगी। ज़रा अता साहब इनको प्लीज़ सुनिए, हमारे वज़ीर कानून साहब को सुनवाइए जी। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के केसेस में सजा देने के बाद उन्हें असेंबली की रुकनीयत से भी हाथ धोना पड़ा। जब एक दफ़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला टेकअप कर ले अदालत और जो कंटेमनर है, तौहीन करने वाला, वो शर्म महसूस ना करे अपने किए हुए पर कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद ही कभी ये हुआ हो कि उस कंटेमनर को सज़ा के बगैर अदालत से रुखसत किया गया हो, कि जो आला अदालतों के फैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए। और इसके अलावा जो PMLN की वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त रिएक्शनल एक टॉन्टिंग ट्वीट की है आज की पूरी कार्रवाई के ऊपर। इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए ये जो वज़ीर कानून साहब कह रहे हैं, अता तारर साहब, ये आपका मतलब डिक्टेशन है या आपकी रिक्वेस्ट है, ये किस पैराए में सब कुछ उन्होंने कहा है, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि आपको यूँ लग रहा है कि जैसे शौक है कबल अज़ वक्त या मिठाइयाँ खाने का या दुहाइयाँ देने का, यू नेवर नो, हो सकता है कल को अनकंडीशनल अपॉलॉजी ले करके उड़ा दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। यू डोंट नो व्हाट द कोर्ट इज गोइंग टू डू। नहीं, बट देखिए, बात यह है कि जब तौहीन अदालत पर सजा दी जाती है मुस्लिम लीग नून वालों को, उनको असेंबली की रुकनीयत से भी हाथ धोने पड़ते हैं,
ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں, کچھ کو قید بھی کاٹنا پڑتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لاڈلے کا لیبل جو عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ جب نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کی باری آئے تو ایک عدالت سے فیصلہ آیا کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے. اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے خلاف کبھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ڈسپائٹ ہیونگ ایویڈنس, اور ایسا ناقابل تردید ثبوتوں کے باوجود. تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پیمانے میں ہمیں جانچا گیا ہے, پرکھا گیا ہے, تولا گیا ہے, اسی پیمانے میں عمران خان صاحب کو تولا جائے, اور رزلٹ وہی ہے کہ انہوں نے اس سے بڑھ کے, بہت بڑھ کے جو ہے وہ توہین عدالت کے وہ مرتکب ہوئے ہیں. تو ہم تو بڑا کلیئر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر اور قانون لاگو ہوگا, ہمارے لوگوں پر اور ہوگا, تو پھر طلال کا کیا قصور تھا, دانیال صاحب کا کیا قصور تھا, نہال ہاشمی صاحب کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا تھا, تو ان کو سزا دے دی گئی. انہوں نے تو نام لیا ہے اور جوڈیشل آرڈر سے انحراف کا اعلان کیا ہے. تو ریزلٹ تو وہی آنا چاہیے جو قانون کے مطابق ہے. ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں اور قانون کے مطابق ان کو سزا دینا بنتی ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. معاون خصوصی وزیر اعظم کے عطا طاہر صاحب, میں آپ کے پاس آتی ہوں. مسرت ہے کہ مجھے پہلے فیصل کو بھی شامل کرنے دیں. یو ول گیٹ یور ایمپل ٹائم ایز ویل. فیصل السلام علیکم, بہت بہت شکریہ فیصل جوائن کرنے کے لیے. فیصل, کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر آپ مقبول ہیں فار دیٹ میٹر, یا کوئی بھی لیڈر اگر مقبولیت کے عروج پر ہے, تو اس کے اوپر ملک کا آئین, قانون, ضابطے اخلاق کچھ کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کو یہ چھوٹ ملنی چاہیے, یا پاکستان میں چھوٹ مل سکتی ہے جسٹ بیکاز کہ یو ہیو دا پاور آف پیپل؟ فیصل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش صاحب, میں اس چیز پہ ایگری نہیں کرتا ہوں کہ آپ پاپولر لیڈر ہیں اور آپ جو ہے جو کچھ بھی کریں اور تو آپ کو آزادی ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جس طریقے سے ایک جج کو ایک ایسے نام سے مخاطب کیا, اور مجھے کبھی یقین ہے کہ مسرت چیمہ صاحبہ اور باقی ان کی پارٹی کے لوگ, عمران خان خود بھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کے گھر والوں کو اس قسم کے نام سے, فرسٹ نام سے پکارا جائے یا کچھ ہے. ہم ڈیفینیٹلی ہم اپوننٹ بھی ہیں, مسرت چیمہ صاحبہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کا نام, ہمارے اختلافات ابھی ہے, لیکن اپنا ایک دوسرے کا نام اور ایک دوسرے کو عزت دینا ہمارا فرض ہے. اگر میں عزت دوں گا تو ان ریٹرن میں ایکسپیکٹ کروں کہ مجھے عزت ملے. ہر کوئی اسی طریقے سے ہوتا ہے. پاپولر تو شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے جس کو کچھ ججوں نے جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھایا. ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بہت سے اعتراضات ہیں. ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سے غلط, انہوں نے سب کچھ مانا. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تو واپس نہیں آ سکتا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ چودھری افتخار صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ, اور اس کے بعد 5 سال کی سزا دے دی کہ آپ ہو سکتے ہیں. پھر اور بھی ایسے واقعات ہیں. دیکھیں, آپ کو اپنی عزت خود کروانی ہے. اگر آپ آج کہیں گے کہ جی یہ چیز انہوں نے کر لی ہے, تو کل پھر مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی یہ کروں, جا کے بولوں کہ میں معذرت کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہے. انگریزوں نے بڑا اچھا لفظ سوری کا کیا ہے کہ آپ اگلے کی ایسی کی تیسی کا داخل میں بولیں جی سوری. تو یہ چیزیں دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. اس کے لیے اس میں جو ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر میں نے غلطی کی ہے, کیوں ہمارے ملک میں جو ہے قانون اور اس کی عزت نہیں ہوتی؟ اگر ہم جائیں باہر ممالک میں جائیں, اور ہم مثالیں دیتے ہیں یورپ کی اور سعودی عربیہ کی اور پتہ نہیں کس کی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب یو ای میں جائیں گے یا سعودی عربیہ میں جائیں گے اور آپ نے کوئی کسی قسم کی بھی اگر کوئی حرکت کی, تو اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کہ چاہے بادشاہ کے بیٹے کیوں نہ ہو, تو آپ کو کوئی سزا ملنی ہے. آپ کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, اس میں معافی نہیں ہے. تو اگر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو پھر ہمیں بھی لاگو ہونے چاہیے. اگر آپ بولیں کہ جی آپ نے بھی نام لیے پی ایم ایل این کے جو لیڈران کے, ان کو سزا ہوئی, اور آپ بولیں کہ پاپولر لیڈر ہے اس کو معاف کر دیں, تو کل جو ہے ایسی کی تیسی عدالتوں کی کرے, اداروں کی کرے, جس کی بھی کرے, اس کو اجازت ہے اور باقیوں کی اجازت نہیں ہے. پھر تو میں بھی کروں گا, پھر مجھے بھی اجازت ہو کل خدا نہ خواستہ ایسا کوئی چیز ہو, اور میں آخر بولوں جی میں اپولوجائز کرتا ہوں, میں تو آپ جو ہے, ہمیں بہت سے اعتراضات چودھری افتخار پہ بھی تھے, ہمیں جو ہے باقی اس پہ بھی تھے, لیکن ہم نے تو کبھی بھی کسی کو اس قسم کے لغبات سے ایسے نہیں کہا کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے یا ہماری حکومت آئے گی تو ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عدالت کا ٹیسٹ کیس ہے. ججوں نے اپنی عزت, اپنے ادارے کی عزت خود کروانی ہے. یہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ بینش صاحب, اگر آپ نیو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, یہ کوئی آپ کی شخصیت کی بات نہیں ہے, آپ کے ادارے کی بات ہے. آپ یہاں پہ جو پروگرام کر رہی ہیں اور آپ کے ادارے کا نام چل رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ بینش صاحبہ بیٹھی ہیں, کل کوئی اور بیٹھا ہے, کل کوئی اور بیٹھا ہے, مختلف پروگرامز ہیں. آپ یہ ادارے کی عزت کا سوال ہوتا ہے.
اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عدالت نے. اب ہم تو عدالت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی, لیکن کیونکہ فیصلہ اس وقت عدالت میں ہے, لیٹ دی ججمنٹ کم, اس کے اوپر بھی یہ فیئر انف. بالکل صحیح, میرے ساتھ بنے رہیے. مسرت, کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں, کیونکہ ابھی ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نیشنل ٹی وی پر آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بھی اونچے اور بڑے لیڈر ہیں, جس ٹائم پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تب وہ اپنی پیک پر نہیں تھے پاپولیرٹی کی. میں آپ کو یہ یاد کرا دوں اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ عمران خان صاحب بھی متعدد بار اگر کسی لیڈر کی پاکستان میں اگزامپل دیتے رہے ہیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی تھے. اور دوسری چیز اخلاقی طور پر, کیونکہ میں آپ کو پرسنلی بھی جانتی ہوں, اچھا نہیں لگتا کہ وہ شخص جو اس دنیا میں نہیں ہے, جس دنیا سے چلا گیا, آپ اس کے بارے میں ایک ایسی بات کریں جو کہ ایک عجیب و غریب قسم کا کمپیریزن ہو. فواد چودھری صاحب کیا آپ ہی کی ٹیم میں ہیں؟ آپ ایگری کرتی ہیں ان کی تمام باتوں سے, یا آپ کو لگا کہ ذرا بہہ گئے جوش خطابت میں؟ نہیں بینش, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جب ریلیٹیو ٹرم یا کمپیریزن میں بات ہوتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کمپیریزن دینے میں. انہوں نے خدا نہ خواستہ بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی, خدا نہ خواستہ. ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب والا زمانہ تو نہیں ہے نا بینش, جس طرح ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور ابھی بھی کوئی ایسی خواہشیں بنا کے بیٹھا ہے. مثلا میں آتی ہوں کہ ابھی جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے اوپر میں سٹارٹ کروں گی, میں پھر یہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا کوسچن آتا ہے تو یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ اس وقت وہ اپنی پاپولیرٹی جو ہے یا عوام, دیکھیں اس وقت ایک ٹویٹ کے اوپر اگر ملک کے تمام کونوں میں, چاہے بڑے شہر ہوں چھوٹے دیہاتی علاقے ہوں, لوگ نکلتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں, تو اٹ شو سم تھنگ. پھر اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت وفاق کی ہم سب سے بڑی جماعت ہے, آج بھی 4 صوبوں میں جی بی کشمیر, کے پی اینڈ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. اوور آل بھی اگر انڈیویجول طور پر کسی پارٹی کی ذاتی حیثیت میں دیکھا جائے نمبر آف سیٹس سب سے زیادہ ہماری ہیں. تو وہ یہ اس پیرائے میں بات ہو رہی تھی. اگلی جو بات ہے, خدا نہ خواستہ انہوں نے بھٹو صاحب کو برا بھلا نہیں کہا, یعنی کہ ایک کوسچن کے ساتھ اگر کوئی اس کو ریلیٹ کر کے آنسر کرنا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں بینش, ابھی جو تارڑ صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ غیر اخلاقی بات تھی یا اخلاقیات کا درس دے رہے تھے. دیکھیں یہ وہ شخص ہیں جن کی وجہ شہرت آپ کو بھی پتہ ہے, فلور آف دا ہاؤس پہلی دفعہ یہ ایوان میں آئے اور اپنی آج بھی نازیبا حرکات کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے چلے. اس وقت ہم سمجھے کہ غصے میں انہوں نے یہ حرکت کر دی ہے, بعد میں ان کا انٹرویو کیا گیا, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا یہ میں بار بار کروں گا, یہ وائرل ہوئی بات. تو یہ ہمیں لیکچر نہ دیں. پیپلز پارٹی کی بات اور ہے یہ, اور جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کو جس طرح سے انہوں نے ڈرایا دھمکایا, اور آج بھی ان کی لیڈر ماشاءاللہ وہ بھی جانی جاتی ہیں لوگوں کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, کیپٹن صفدر کا وہ آپ انٹرویو نکالے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ لوگ واش روموں میں گرے ہوئے لوگوں کے پرائیویٹ مومنٹس کی ویڈیوز کا تذکرہ کر کے آن ایئر, وہ بھی نیشنل ٹی وی پہ بھی چلتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے. بلیک میل کرنا ہی غیر اخلاقی بات ہے. دوسری جہاں تک جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے بینش جس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں, پی ڈی ایم اینڈ پیپلز پارٹی, ان کی خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی وہ خواب بنتے ہیں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ فارنر ہو گئے ہیں اور جو فارن فنڈنگ ہو گئی ہے تو جلدی شاباش نااہل کریں. بھائی آپ کو فیکچول چیزوں پہ جانا پڑے گا. پھر ہم کہتے ہیں یہ 70s کا زمانہ نہیں ہے. دوسری پھر خواہش کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے تو جی ججز کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں پولیٹیکل جماعتیں کہ جی آپ کی توہین ہوگی ہے, جو ابھی عدلیہ کو نہیں لگ رہا کہ ان کی توہین ہوئی ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے طریقہ کار پہ, جو باڈی لینگویج پہ, جو طرز گفتگو تھا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. پھر بھی وہ بات نہیں کی جو مریم آج بھی کرتی ہے, جو زرداری صاحب نے بھی کہہ دی تھی کہ میں ان سے انٹ بجا دوں گا. کوئی 3 سال کے لیے آتا ہے تو کوئی جو کچھ گفتگو اس ملک میں ہوئی ہے, بلاول صاحب نے بھی بڑی دفعہ عدلیہ کو ایکسٹریم کرٹیسائز کیا ہے. یہ وہ کرٹیسزم نہیں بنتا جو خان صاحب نے بات کی ہے. پھر میں عرض کروں کہ جو انہوں نے, دیکھیں توہین وہ ہے جو اس ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر, جن کو ہم تو بالکل نہیں مانتے, اس ملک کے اندر اعلیٰ عدلیہ کو ڈاج کر کے بیٹھا ہے. اور نواز شریف آج بھی توہین ہر اس دن کرتا ہے جب یہ بحث ہوتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں.
اور ان کی صحت کا فیصلہ ڈاکٹر نہیں کریں گے، وکلا کریں گے، یہ اس ملک کے سیاسی حالات کریں گے. وہ ہوتی ہے ایکچول توہین، جس کو پریکٹیکل توہین کہتے ہیں. اور یہ اپنے والد صاحب کی عیادت کے چکر میں ضمانت پہ ہیں. اور یہ کیا عیادت کر رہی ہیں؟ کیا جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب پائے جاتے ہیں؟ تو ایکچول باتیں ہم جو کہتے ہیں نا، ہمارا جو دم خم ہے ہمارے بیانیے میں، اس بیانیے کو عوام سمجھ چکا ہے. پاکستانی عوام جان چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. خواہش ہے کہ چونکہ وہ پاپولر لیڈر ہیں، اس ملک کے مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں، سارے ملک کی جماعت بن چکے ہیں، تو ان کو یہ سیاسی بونے خواب بنتے ہیں کہ ان کو آؤٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے جس میں ہم ان کو نااہل کروا دیں. یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا. نہ انہوں نے توہین کی ہے، نہ کرنی چاہیے. جو بھی ہو جائے آگے آپ کا پوائنٹ. میں دوبارہ سن لے، نہ توہین کی ہے، نہ کرنی چاہیے. عجیب چیز ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے، اور کیونکہ وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے. اس ٹائم پر جو شہباز شریف ہیں وہ طاقت کے ایوانوں میں ہیں. جی ہاں، وہ وزیر اعظم ہیں. اور اگر میں عمران خان کی بات کروں تو وہ اس وقت آپ کو عدالتوں میں نظر آ رہے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اٹ واز دا ادر وے راؤنڈ. شہباز شریف عدالتوں میں دھکے کھا رہے تھے اور عمران خان ایوان کے مزے لوٹ رہے تھے. مگر اسے ہی کہتے ہیں وقت جس کا پہیہ اب گھوم چکا ہے. تھوڑا سا ہم بھی گھوم کر آتے ہیں، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن کے لیے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. عطا طاہر صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم کے پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. مسرت چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ بنے ہوئے. اور جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے، یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں اپنے نالج کے لیے بھی اور آپ لوگ کے نالج کے لیے بھی جو ہے وہ بتانا بھی چاہتی ہوں اور پوچھنا بھی چاہوں گی. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف مناظر. ایک وہ ٹائم تھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ دیکھتے تھے کہ وہ ایوان میں ہوتے تھے، اور جو شہباز شریف صاحب ہوتے تھے وہ عدالتوں کے اندر اپنی پیشیاں بھگتا رہے ہوتے تھے. کبھی نیب زدہ تھے، کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت. وقت نے کچھ ایسا اپنا پہیہ گھمایا ہے کہ اب آپ کو شہباز شریف صاحب نہ صرف ایوان میں بلکہ سیلاب زدگان کے ساتھ بھی نظر آ رہے ہیں. یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں، لیکن آج ہم نے اسی وزیر اعظم کو دیکھا کہ وہ 25 کلومیٹر سے باہر نکل کر وہاں پر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر جو پھنسے ہوئے سیلاب میں لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر رہے ہیں. 7 ہیلی کاپٹرز کی مدد سے، ہماری جو پاک افواج ہے ان کی مدد سے. آج اسی وزیر اعظم نے اپنے سو کالڈ 25 کلومیٹر کا جو رولنگ ایریا ہے اس کو کراس کر کے اس ایریا میں جا کر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کام کرنا چاہیے تھا، ریلیف دینا چاہیے تھا، ان پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا، وہ کام آج وہ شہباز شریف کر رہے تھے جن کو صبح دوپہر شام یہ تانے ملتے ہیں کہ بھائی یہ تو 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہے. فیصل کنڈی صاحب آپ کی تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گی، اس کے بعد میں مسرت چیمہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. فیصل صاحب، کچھ کارروائیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کچھ ایکشن لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. آرمی چیف صاحب بھی ہمارے یہی بات کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ کارروائیاں کن کے خلاف ہیں اور کون کرے گا اور کیا کارروائیاں ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی. کاشف صاحب ذرا سنوائیے گا. خاص طور پہ کلام اور اترور کے علاقے میں کافی ہوا ہے، بریجز بھی ڈیمیج ہوئے، ہوٹلز بہت تباہ ہو گئے. لیکن اس میں سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ 2010 میں بھی یہاں سیلاب آیا تھا اور اسی قسم کے ہوٹل برباد ہوئے تھے، اور جنہوں نے الاؤ کیا ہے دوبارہ اس جگہ پہ ہوٹل بنانے کے لیے کوئی ایسا ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. یہ جو دوبارہ غیر قانونی تعمیرات ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کی اجازت دینے والوں کے خلاف کب کارروائی ہوگی، کون کرے گا یہ کارروائی؟ بینش صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. 2010 میں ایک فلڈ آیا تھا اور ایک تباہی ہوئی تھی. یہ فلڈ 2010 سے کافی زیادہ ہے، اور اس وقت بھی دیکھیں یہ چیزیں یہی علاقوں پہ نقصان ہوا، اور ادھر ہی پہ جو ہے وہ ہوٹلز بنے یا انکروچمنٹ ہوئی، باقی چیزیں ہوئی. اور آج دوبارہ فلڈ آیا تو انہی جگہوں کو نقصانات ہوئے، لوگوں پہ جو ہے املاک کو نقصان ہوا، جانوں کا نقصان ہوا. لیکن دیکھیں، میں نے یا آپ نے یا طارڑ صاحب نے یا چیمہ صاحبہ نے، کسی نے تو ان کو اجازت دی کہ آپ یہ چیز بنائیں. ادارے ہیں نا، ادارے کام کر رہے ہیں، اداری چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پر جو لوکل ادارہ ہوگا جو مطلب ہے کہ جس کو کلام ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی یا کوئی اور ہوگی جس نے ان کے نقشے پاس کیے ہوں گے، چیزیں ہوں گی، وہ تو کسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ وہ کس نے اجازت دی گی اور کیسے دی ہوگی، یا پھر انلیگل ہوئی ہوگی.
इलीगल भी तो मतलब है कि आपके और मैंने या कुछ मतलब है उन्होंने की होगी, तो लेकिन ये चीज़ें गुजर जाती हैं, फिर दोबारा वहीं पे वही इंक्रोचमेंट होती है, वही चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप देखें जो गुजरगाहें हैं, अब जो फ्लैश फ्लड में डी खान में फ्लैश फ्लड जो डी खान में हिट हुआ है, वहाँ पर बहुत सी जगहों पे इंक्रोचमेंट हुए हैं, लोगों ने उन नालों में फसलें भी काश कर ली, मिट्टी भी वहाँ से उठा ली। लेकिन है ठीक है, आफत आई है, लेकिन हमने भी वही चीज़ पे जो है हमने इंक्रोचमेंट करने दी है, हमने वहाँ पर चीज़ें करने दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सैलाब के बाद बहुत जो तबाही हुई है उसके बाद भी हम ये एक्शन लेने को जो है वो तैयार होंगे, एक चीज़ करेंगे जो है इसको दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अब मुझे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुझे लगता है खुदा ना खास्ता हर 10-12 साल बाद ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ हिट करें। दूसरी चीज़ मैं तारड़ साहब के बैठे हुए मावन खुसूसी वज़ीर आज़म साहब के उनका भी फ़ायदा उठाऊंगा। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो विजिट किया, पहले भी उन्होंने विजिट किया नौशेरा का, चारसदा का, डी खान भी है। एक कमेटी जो है वज़ीर आज़म साहब ने की है, ये मेरे पास उनका एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। 25 तारीख को उन्होंने एक फ्लड रिलीफ कमेटी बनाई है, जिसमें खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से कहीं मेरा नाम भी आ गया था, लेकिन आज तक उस फ्लड रिलीफ कमेटी का एक मीटिंग भी नहीं हुई और न कोई कमेटी के मेंबर से पूछता है कि क्या रिलीफ है या क्या नहीं है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है, देखें एनडीएमए पे भी बहुत बड़ा सवाल निशान है कि 2010 में एक फ्लड आया और आज 2022 है। एनडीएमए ने उसके लिए क्या तैयारी की? उससे पहले अगर आप जाए, जलजला आया, हमने कुदरती आफात के लिए एनडीएमए बनाई है, उसके लिए चलो जलजला गुजरा, उसके बाद एनडीएमए बनी, 2010 में फ्लड आया, आज दोबारा आया। तो इस दौरान एनडीएमए की क्या तैयारी थी? मुझे तो लग रहा है कि 0% तैयारी थी, क्योंकि कोई वो चीज़ नहीं थी। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि यहाँ पर देखें चीमा साहबा बैठे हुए, मैं इनको भी कहूँगा कि पाकिस्तान की कौम हमें वॉच कर रही है, पाकिस्तान की कौम जो है हमें जो है वो देख रही है कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। देखें जब एनडीएमए सामान देता है पीडीएमए को, ठीक है, पीडीएमए वो सामान देता है हमारे लोकल कमिश्नर्स को। हमें केपी में प्रॉब्लम ये है कि इनकी पॉलिटिक्स है, क्योंकि पीटीआई की यहाँ पर हुकूमत है, तो वो जो सामान जब आता है तो वो वहाँ पर जो है वो हमें नहीं पता कहाँ चला जाता है, क्योंकि वो फिर आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन का हमें कमिश्नर कम से कम ये नहीं बताया कि मैंने वो सामान खा गया हूँ, रख दिया है, दे दिया है। हमें ऑन ग्राउंड कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। अगर एनडीएमए सामान आ भी रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये पॉलिटिक्स खत्म कर ले, लिहाजा ये आवाम की खिदमत के लिए सामान आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी सुबह हुकूमत से, सियासत को छोड़ करके इस टाइम पर आवाम की खिदमत और आवाम की रिलीफ के लिए काम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे फॉर द नेक्स्ट शो। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।